बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। शेख हसीना ने मेज पर रखी हुई तकरीर पर एक सरसरी सी नजर डाली और गुस्से में वह तकरीर उठाकर जमीन पर पटक दी। उन्होंने कहा, यह उस तरह से नहीं लिखी गई है जैसे मैंने कहा था। स्टाफ ने फौरी तौर पर वो कागजात जमा किए और कमरे से निकल गए। कुछ ही देर में नई तकरीर उनकी मेज पर थी और उसके चंद घंटे बाद शेख हसीना एक जलसे से खिताब कर रही थीं। खिताब में तकरीर के जो हिस्से शामिल नहीं किए गए थे और जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया था वो उन्होंने शामिल किए, और वो थे उनकी मुखालिफ, उनकी सियासी मुखालिफ और हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा खालिदा जिया के बारे में जो इस वक्त जेल में थी। और ये थे वो फ़िक्रे। शेख हसीना ने कहा कि वो बूढ़ी खालिदा जिया आज जेल में बैठी है। वो मेरी जगह लेना चाहती थी, उसकी जगह जेल है। वो फितना है, वो दहशतगर्दों की मलका है। वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगी, वो वहीं बैठकर रोती रहेगी। और कुछ ही सालों के बाद लोगों ने देखा कि किस तरह वही शेख हसीना जो रौनक से पुर लहजे में बात किया करती थी, उन्हें फरार होना पड़ा और आज वो एक रेफ्यूजी की सी जिंदगी गुजार रही हैं और कोई भरोसा नहीं है कि कब उन्हें वहां से भी निकाल दिया जाए। उनके घर को लूटा गया, उनकी चीज़ों को बर्बाद किया गया, उनका नाम मलियामेट कर दिया गया और उनके वालिद, जिनको एक ज़माने में बांग्लादेश का बानी और फादर कहा जाता था, उनके मुजस्मे तक गिराए गए। शेख हसीना के हिस्से में जो रसवाई आई, ये इस बात का सबूत है कि रऊनत, गुरूर और इंतकाम से पुर जो लहजा है और जो एक विंडिक्टिवनेस इंसान के अंदर है, वो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। मेरी बातें सुन के आपको कौन याद आया? जी हाँ, मरियम नवाज। किसी तरह से वो पीछे नहीं है, बिल्कुल वही लबो लहजा है उनका। फरमाती हैं, अडियाला में बैठा हुआ वो शख्स नहीं जानता कि पाकिस्तान बदल गया है। जी मरियम साहबा, वाकई में पाकिस्तान बदल गया है। अडियाला में बैठा हुआ वो शख्स जब जेल गया था, उस वक्त वो एक सियासी पार्टी का लीडर था। आज वो एक इतना बड़ा सियासी जिन बन चुका है जो आपके बस में तो नहीं है। जिस वक्त वो गया, उस वक्त पाकिस्तान अखलाकी तौर पर इतनी गिरावट का शिकार नहीं था कि एक औरत के इद्दत के मुकदमे जैसे घटिया केसेस अदालतों में चलाए जाते और इतनी प्राइवेट बातें उस औरत की न सिर्फ ये कि अदालत में डिस्कस होती बल्कि मीडिया में भी डिस्कस होती। तो वाकई पाकिस्तान बदल तो गया है। मरियम साहब, वाकई पाकिस्तान बदल गया है, क्योंकि जब इमरान खान जेल गया था, शायद आपकी इतनी सियासी साख थी कि एमएनए ना सही, एमपीए ना सही, आपकी जमात का एक काउंसलर तो मुंतखब हो सकता था। आज लोग आपको भीख के नाम पर भी वोट नहीं देंगे। वाकई में पाकिस्तान बदल तो गया है। पाकिस्तान इसलिए भी बदल गया है कि अब, पहले भी इलेक्शन में धांधलियां होती थीं, लेकिन इस दफा इलेक्शन में डकैती हुई है और जाहिर है कि ये बात कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में भी बताई गई है। आप दुरुस्त कह रही हैं, पाकिस्तान वाकई बदल गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये बात जान चुका है कि आपके वालिद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर गए थे जनरल बाजवा से डील करके, लोगों को ये तो पता था कि वो झूठ बोल के मुल्क से फरार हुए, लेकिन ये नहीं पता था लोगों को कि वो कुत्ते के खून से बनाई गई रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्क से फरार हुए हैं। ये बात आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है। इसलिए वाकई में पाकिस्तान बदल तो गया है। पाकिस्तान बदला जरूर है, आपको उसका इदराक नहीं है। आपके लहजे में जो ये रऊनत, ये फिरौनियत, ये इंतकाम का जज्बा, ये आप नहीं बोल रही, ये दरख्त की ऊंचाई बोल रही है। ये उस दरख्त की ऊंचाई बोल रही है जिस पर आप बैठी हैं और आपको उस पर बिठाया है एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि आप तो इलेक्शन जीती नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, कोई भी जमात हो, वोट किसी को नहीं मिले। वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले और वो इमरान खान की वजह से मिले। इसलिए वाकई में पाकिस्तान बदल तो गया है। मरीम नवाज साहिबा, आप तो इलेक्शन हार चुकी थी, आपकी जमात इलेक्शन हार चुकी थी। आपको ये ओहदे इस्टेब्लिशमेंट ने दिए हैं, और जब मैं इस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ तो मेरी मुराद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिम्बाब्वे में भी एक इस्टेब्लिशमेंट होगी, हो सकता है जिम्बाब्वे की इस्टेब्लिशमेंट ने आपको ये ओहदे दिए हैं, अवाम ने तो नहीं दिए। ये बात तो तय है, अवाम ने आपको
وزیر اعلیٰ یا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہرگز نہیں بنایا. آپ لوگ عوام کے ووٹوں سے تو منتخب ہو کر آئے نہیں ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کی ہوگی آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیے تھے. آپ جس رونت اور جس غرور سے آپ بات کر رہی ہیں، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. اگر اس لب و لہجے میں عمران خان بات کریں گے وہ بھی غلط ہوگا. جب عمران خان جب انہوں نے کہا تھا اپنے کسی جلسے میں کہ وہ اے سی اتروائیں گے، وہ بھی غلط تھا. جب جنرل مشرف کہتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر اب قصہ پارینہ بن گئے ہیں، وہ بھی غلط تھا. آپ کو خوف خدا ہونا چاہیے. دیکھیے، خوف رسوائی ہوتا ہے سیاستدانوں میں کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس پہ ان کی گرفت ہو. وہ ظاہر آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو عوام کے ووٹس تو درکار ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ عوام کے ووٹوں سے پہلے ہی جیتی ہیں، نہ آئندہ جیتیں گی. عوام تو آپ کو ووٹ دیتے نہیں ہیں. خوف خمیازہ آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ جو چاہیں بول دیں، کوئی آپ کی گرفت کرنے والا نہیں ہے. خوف خدا تو ہونا چاہیے. آپ کے والد صاحب کے بارے میں جنرل مشرف کہا کرتے تھے کہ وہ قصہ پارینہ بن گئے، وہ ختم ہو گئے. پاکستان کی سیاست میں نواز شریف اور بے نظیر کا کردار نہیں ہے. اور آج دیکھ لیجئے. اس لیے جب آپ یہ بات کریں گی کسی کے متعلق، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا مکافات عمل نہیں ہوگا، کیا آپ کو اس کی مکافات نہیں چکانی پڑیں گی. بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے. اسی لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. جس طرح کی بات آپ کر رہی ہیں اس وقت، یہ فرعونیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. اپنا لب و لہجہ تبدیل کیجئے، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان سے آپ کی حکومت خائف ہے، جبکہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت حاصل ہے، آپ کے پاس پوری طاقت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جو ہیں آپ کے سیاسی طور پر اس وقت آپ کے پارٹنر ہیں بلاول، ان کے بقول کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اردو کا وہ ایک محاورہ تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو ظاہر ہے اب وہ تو ترمیم کرنے کے بادشاہ ہیں، وہ تو بروٹ فورس کے ذریعے انہوں نے ترمیم کروائی تھی. تو جو آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں وہ محاوروں میں تو ترمیم ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو وہ جو ٹانگیں کانپنا جو محاورہ ہے کہ اگر کوئی خوف کی حالت میں ہو تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بقول ایاز صادق کے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آرمی چیف آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا. لیکن اب وہ معتبر ہیں، بڑی بات ہے بھائی. اینی وے، تو جس طرح سے بلاول نے کہا تھا کانپیں ٹانگنے کا، تو آپ کی حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں عمران خان سے. اگر آپ لوگ عمران خان سے خائف نہیں ہوتے تو بھائی اسے جیل میں جو اس وقت رکھا ہوا ہے آپ نے، عدالت میں پیشی کے لیے اسے لے آتے نا. اس قدر خائف ہیں آپ لوگ کہ کہیں کوئی اس کی ایک جھلک نہ دیکھ لے، اس کی کوئی جھلک عام آدمی نہ دیکھ لے. اس لیے اب اسے ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا. اور وجہ کیا دی جا رہی ہے؟ سیکیورٹی کے خدشات. اب آپ اندازہ لگائیے جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو خدشہ ہے، آپ 25-30 میل دور اسے 25-30 میل کے جو ایک فاصلہ ہے وہ آپ بغیر خوف و خطر کے نہیں کر سکتے، اور آپ جائیں گے دنیا کے اتنے بڑے بڑے ملکوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے. تو جب اگر فرض کریں، جب ظاہر ہے ہم یہاں رہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہاں پہ جو میڈیا ہے، جب یہ باتیں اس طرح کی کور ہوں گی اور جب دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا کہ جی ایک طرف تو آپ بات معاہدہ ہو گیا آپ کا سعودی عربیہ سے، بات اور ممالک سے بھی چل رہی ہے، قطر سے، یو اے ای سے، ہماری خبر کے مطابق. اور دوسری طرف یہ کہ جی ملک میں یہ حالت ہے کہ جی آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اتنی سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے. دیکھیے، عام قیدی بھی جب عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست جب میں کہتا ہوں تو ریاست سے مراد صرف آپ لوگ پلیز فوج نہ لیا کریں. پاکستان کا بچہ بچہ ریاست ہے، آپ سب ریاست ہیں. اسی طرح سے پولیس بھی ریاست ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس بھی ریاست کا اتنا ہی اہم جزو اور حصہ ہے جتنا کہ کوئی اور محکمہ یا ادارہ. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، پیش کریں ان کو حفاظت میں، یہ ان کا حق ہے. آپ نے یہ کہہ کے کہ جی ان کو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی خطرات ہو سکتے ہیں، تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے پیش کیا جائے، یہ بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ کانپیں ٹانگ رہی ہیں.
کس چیز سے؟ کہ کہیں عمران خان کی کوئی جھلک نہ نظر آ جائے، عمران خان کسی سے بات نہ کر لیں، عمران خان کوئی ٹویٹ کسی کو نہ لکھوا دیں، عمران خان کسی کو کوئی مضمون نہ لکھوا دیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان جب کچھ اس طرح کا کر دیتے ہیں، وہ کاتب تقدیر سے پتہ نہیں کیا لکھوا کر لائے ہیں کہ ان کی ہر بات آج کل کی جو سوشل میڈیا کی اصطلاح ہے اس میں وائرل ہو جاتی ہے، وہی موضوع گفتگو بن جاتی ہے، سب لوگ اسی پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ بات ساری کی ساری جو ہے وہ اسی رخ پر چلی جاتی ہے کہ سارا جو گفتگو کا جو وہ ہے موضوع جو ہے وہ عمران خان ہی موضوع گفتگو بن جاتے ہیں، انہی کا ٹویٹ، ان کا مضمون، ان کا کوئی بیان، ان کی کوئی تصویر۔ اب آپ دیکھیے جب سے وہ قید میں ہے صرف ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے اور وہ اتنی وائرل ہوئی ہے کہ اس کی کوئی اور نظیر کہیں ملتی نہیں ہے کہ جتنی وہ تصویر وائرل ہوئی ہے۔ تو اس کی مقبولیت سے آپ لوگوں کی، آپ کی حکومت کی حالت خراب ہے، اور باتیں، دعوے آپ اتنے بڑے بڑے کر رہی ہیں کہ جی دنیا بدل گئی۔ واقعی دنیا بدل گئی ہے۔ ہم نے جو دنیا دیکھی تھی اس میں کسی ایک شخص کو اتنی مقبولیت نہیں ملی تھی جتنی اس وقت عمران خان کو ملی ہوئی ہے۔ اور آپ عمران خان کو تو چھوڑیے، اس کی جماعت کو بھی چھوڑیے، ظاہر ہے وہ اس کو انہوں نے بہت زیادہ، ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس سے آپ لوگ پناہ مانگتے، اس کے ہاتھوں آپ لوگوں کی جو درگت بنتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ پوری طرح سے عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر آج عمران خان اپنے سوشل میڈیا کو یہ کہہ دیں بالکل کہ جی آپ لوگ بس کریں، وہ حب عمران سے زیادہ بغض نواز، بغض زرداری، بغض مریم، بغض بلاول میں وہ لوگ متحرک ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی وہ لوگ سوشل میڈیا والوں کو عمران خان کنٹرول کر رہے ہیں، ایک حد تک یس، ایک حد تک تو ہوگا، لیکن بھائی جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے نا، وہ کوئی اور ہی پلانٹ پہ رہتے ہیں وہ لوگ، وہ ان کو ان چیزوں سے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ اب انہوں نے ایک نیا انیشیٹو انہوں نے لانچ کرنے کی بات کی ہے، اس کو مشن نور کہہ رہے ہیں وہ، اور اس میں اس کے تحت یہ ہے کہ اذانیں دی جائیں گی، اور میرا خیال ہے اٹس اے سائن آف ڈیفائنس، مطلب کوئی اس کو ایک مزاحمت کے استعارے کے طور پر یا احتجاج کے طور پر پیش کریں۔ میں بہت زیادہ تفصیل اس بارے میں پڑھی نہیں ہے ابھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ٹویٹر پہ اس کے متعلق ٹویٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ویلاگس کیے ہیں، میں وہ دیکھ نہیں سکا، لیکن جو میں تھوڑا اوور آل مجھے اندازہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو ایک پرامن مطلب ایک ٹوکن کے طور پر کہ یہ ہماری مزاحمت کا ایک طریقہ، یہ احتجاج ہے، یا اللہ سے شاید وہ دعا کر رہے ہیں اپنے حق میں حالات میں بہتری کے لیے اذانوں کے ذریعے، اسے مشن نور کہا جا رہا ہے، اور وہ آج کے دن وہ ہونا ہے۔ اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جس جگہ بھی وہ ہوں وہ اذانیں دیں، تاکہ ایک دوسرے سے وہ سنکرونائز ہو کہ جی سب لوگ کر رہے ہیں ایک ہی کام کو، پی ٹی آئی کی یا ان کے سوشل میڈیا کی کال پہ، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے اس کی کوئی انڈورسمنٹ آئی ہے، مگر یہ کہ وہ اس کو جو اس کے اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، جو اس میں لیڈ لے رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہی لوگ ہیں۔ دنیا میں اس طرح کی ہم نے دیکھی ہیں مثالیں پہلے بھی، کچھ ہم نے کوئی دیکھا، غالباً ہانگ کانگ کی بات ہے کہ وہ یلو امبریلا لے کے لوگ سب نکلے تھے ایک دن، کہیں پر ہم نے دیکھا کہ کالے جھنڈے لوگ چھتوں پہ لہراتے ہیں، کہیں ہم نے دیکھا کہ لوگ کوئی برتن بجانے کا اس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ غالباً افریقہ کے کسی کنٹری میں یہ بھی ہوا تھا کہ لوگ اپنے دروازوں کے آگے باہر بیٹھ کر بس آگے بیٹھ گئے تھے، کوئی انہوں نے احتجاج نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی ہڑتال نہیں کی، کچھ نہیں کیا، وہ صرف اپنے دروازوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں اس طرح کے جو ہے مظاہرے کہہ لیجیے اس کو آپ، لیکن مظاہرہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر جلوس، جلسہ، تقاریر، یہ سب آ جاتا ہے، پھر پولیس، آنسو گیس، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی کہ بالکل پرامن طور پر، اور ظاہر ہے پہلے مارچ کو بھی پرامن ہی سمجھا جاتا تھا، جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب یہاں پہ سول رائٹس کی موومنٹ چل رہی تھی اور اس کے جو لیڈر تھے مارٹن لوتھر کنگ، تو ان کا تو یہی تھا کہ وہ مارچ کرتے تھے وہ اپنے قافلے کے ہمراہ۔ ان کی بہت 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 مشہور زمانہ تقریر بھی ہے، آئی ہیو اے ڈریم والی۔ تو اب ظاہر ہے جب لوگ مارچ کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، پھر دفعہ 144 لگائی دی جاتی ہے کہ جی
پبلک گیدرنگز پر پابندیاں ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہ ایک میرے نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو، یا دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اس نوعیت کا احتجاج کیا گیا ہو کہ لوگ اپنا جو ایک ٹوکن ہے، ٹوکن آف پروٹیسٹ کہہ لیجئے، ریزسٹنس کہہ لیجئے، اسے اس طرح سے رجسٹر کر رہے ہوں. تو دیکھیں اب یہ کیسا رہتا ہے. آج کے ہی دن کے لیے انہوں نے ایک کال دی ہے، اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرتا ہے. آخر میں بات کرتے ہیں ججز کی. دیکھیں کس قدر شرمناک ہے، کس قدر شرمناک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز جج. دیکھیں بعض الفاظ ہیں کلیشے بن جاتے ہیں. معزز، ہر کسی کو معزز کہہ دیا. ارے بھائی نہیں ہے. اب آپ خود بتائیے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ یہ جو اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہیں، انہیں آپ معزز کہہ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا. بالکل وہ 2 نمبر طریقے سے اس عہدے پر آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے اس عہدے پر آئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے بالکل غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بروٹ فورس کے ذریعے سے، بقول بلاول نے بروٹ فورس کے ذریعے، وہ ایک انتہائی شرمناک اصطلاح انہوں نے استعمال کی. انہیں شرم آنی چاہیے. میں بار بار اس بات کا اعادہ کرتا رہوں گا، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور وہ بھی ایک آئینی ترمیم کے لیے، اور وہ بھی بلاول بھٹو. ان کے تو ڈی این اے میں یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ وہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس بیچارے کو کے خلاف بروٹ فورس استعمال کی گئی تھی. ان کے یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے، بلکہ ہاں مجھے یاد آیا، اگر بلاول کو دلچسپی ہو تو بھائی آپ کی والدہ کے سگے بھائی کو کس طرح سے ان کے گھر کے نزدیک اسی مہینے میں، غالباً یہی تاریخیں تھی سپٹمبر کی 20، 21، 22 کے آس پاس، اگر میرا حافظہ درست کام کر رہا ہے تو، ان کے گھر کے نزدیک انہیں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا. وہ تھی بروٹ فورس. اور آپ کی بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بروٹ فورس سے آپ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کرا لی، اور اس کے تحت وہ بیٹھے ہوئے. تو انہیں تو معزز ظاہر نہیں کہا جا سکتا. ایک بہت ہی لعنتی کیریکٹر تھا پاکستان کی تاریخ میں. ایک نہیں، ظاہر زیادہ تھے اگر عدلیہ کی بات کریں تو. فائز عیسیٰ نمبر 1، ثاقب نثار آف کورس، اینڈ ناٹ فار بیہائنڈ وہ جو تھے افتخار چودھری. تو یہ سب بالکل اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے متعلق جو ہے ان کے بارے میں معزز کہا جائے. اچھا اب ان کو شکایت کیا ہے؟ انہیں شکایت ہے ججز کی منتقلی اور سینیورٹی کا معاملہ. یہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کی بالکل ایکوریٹ بات ہو، تاکہ اس میں وہ نہ ہو. ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کے دوسرے ہائی کورٹس میں منتقلی کے بعد ان کے آئین کے مطابق نئی حلف برداری کرنی چاہیے جو ان کی سینیورٹی پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ منتقلیاں آئینی تقاضوں کے خلاف ورزی ہیں، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ سے ڈوگر صاحب بھی ایک شاہکار چیز ہے، انہیں لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا. اور اگین وہی 26ویں غیر آئینی ترمیم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ غیر آئینی ترمیم اب انڈے بچے دے رہی ہے، اب آپ سمیٹتے رہیں. وہ ایک زہر ہے، وہ جو غیر آئینی ترمیم ہے جو پھیلتا جا رہا ہے. اب آپ اس کو روک لیں اگر روک سکتے ہیں تو. انتظامی اختیارات کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انتظامی اختیارات کو عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے یا ججوں کی عدالتی طاقت پر حاوی ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. بینچوں کی تشکیل، کیسز کی منتقلی اور روزانہ کی فہرست، یعنی جسے روسٹر کہتے ہیں، کو تبدیل کرنے کے اقدامات ججز کی آزادی کے منافی ہیں. اب دیکھیے یہ بہت شرمناک بات ہے. جس ملک میں ججز کو انصاف نہیں مل رہا ہوگا تو آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں. پاکستان پہلے ہی بالکل نچلی سطح پر ہے، نچلی ترین سطح پر ہے جسٹس دینے میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ججز خود کہیں گے کہ انہیں انصاف نہیں مل رہا تو پاکستان کی کتنی نیک نامی ہوگی. یہ بہت بری بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور ان ججز کو دیکھیں، اور یہ بہت، اگین میں نے جیسے کہا کہ یہ بہت اپرائٹ لوگ ہیں. ان کے بارے میں معزز دل سے، بالکل جسے کہتے ہیں نا دل سے نکلتا ہے ان کے لیے معزز، کیونکہ یہ ہے صحیح معنوں میں معزز ججز. میں نے پہلے بھی لکھے تھے خطوط کہ ان کے کمروں میں کیمرے لگائے گئے، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے انہیں ہراساں کیا گیا، ان کو تشدد کی دھمکیاں دی گئیں. تو یہ ہے صحیح معنوں میں معزز لوگ جو سائلین بن کر گئے ہیں. اور بس اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی قوم کے ساتھ بڑے بڑے ڈرامے ہوئے، ڈھکوسلے ہوئے. اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی ان بہت سی شعبدہ بازیوں میں آ گیا تھا. میں بہت لیجٹمیٹ سمجھتا تھا اس وکلا تحریک کو جو مشرف کے خلاف چل رہی تھی، اور میری بڑی سپورٹ تھی.
حالانکہ بحیثیت صحافی میں اس کو اس طرح سے نہیں، مجھے اس کو انڈورس تو میں نے نہیں کیا بالکل اوپنلی، میں رپورٹر تھا، میں ظاہر رپورٹنگ کرتا تھا جو بھی کچھ ہوتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یار یہ پاکستان کے لیے ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، اٹس دا موسٹ کانسیکوینشل موومنٹ فار پاکستان. بہت اچھا ہوگا، میں سمجھتا تھا ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ لوگ ایک دفعہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف نکل آئے ہیں اور اسے اٹھا کر پھینک دیں گے، اور پھر جو ہے وہ پتہ یہ چلا کہ جی وہ تو 2 نمبر تھے. کیونکہ دیکھیے اس کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے جوڈیشری کے ساتھ، جس طرح کا مذاق ہوا ہے، تو اگر وہ لیجٹ ہوتا تو وہ لوگ نکلتے نا دوبارہ، تو ان پہ تو وہ دھبا لگ گیا. تو یہ جو کالا کوٹ ہے نا، ظاہر ہے کالے کوٹ پہ اب جیسے یہ بھی میں نے بھی پہنا ہوا ہے، بظاہر کوئی ایسا سٹین لگ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن عوام کی آنکھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. تو میری وہ کلاس سے گزارش یہ ہے کہ حضور آپ جتنا بھی کوشش کریں اس دھبے کو، اس داغ کو چھپانے کی جو آپ پہ لگ گیا ہے، جو کچھ جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ آپ کی خاموشی نے اس پہ جو دھبا لگایا ہے وہ دھل نہیں سکتا آسانی سے. اسے تو آپ کو اپنی جد و جہد سے ہی دور کرنا پڑے گا، باقی اس کے لیے کوئی ڈٹرجنٹ تو ہے نہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور باخبر بھی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.